बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। हुकूमत मुखालफत में बहुत इजाफा हो चुका है, लेकिन शायद इस गवर्नमेंट की खुशकिस्मती ये है कि इसे अपोजिशन मुस्तहकम नहीं मिली। क्या बात है, क्या चीजें हैं? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का आजकल जो गठजोड़ नजर आ रहा है ये आगे भी कामयाब हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कुछ नैप और ईवीएम मशीन्स के हवाले से, जिस पे कानून साजी होने जा रही है और 11 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि इस पे कोई बिल पास किया जाएगा। हुकूमत मुखालफत जो लोग हैं, अपोजिशन है, वो कहते हैं कि जनाब इस गवर्नमेंट की अब वो पावर नहीं रही, तो हो सकता है कि इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ वोट दें। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कुछ सिंध में तालीम की सूरत हाल के हवाले से। कुछ फीस में इजाफा हो चुका है, पेरेंट्स परेशान हैं, क्या हुआ है, जबकि सिंध को एक बजट खास तौर पर दिया जाता है और कोविड में भी एक बजट मिला है, उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से फीस में इजाफा होना कहाँ की अक्लमंदी है, इस पे कुछ बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेराज सिद्दीकी साहब, आप तज्जियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अशरफ गौरी साहब, आप तज्जियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं फारूक अली खान साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सब प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले मेराज सिद्दीकी साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि हुकूमत मुखालफत में तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, एक तरफ अपोजिशंस के बयान भी आ रहे हैं, पीडीएम की तीसरी किस्त भी मार्केट में है। आपको लगता है कि ये सब कुछ कामयाब हो सकेगा? और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी इस हुकूमत को घर बेच के रहेंगे। तो क्या हुकूमत को घर बेचने की पोजीशन है, या ये 1.5-2 साल ये ड्रामे जो हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, मस्जिद के सदर से लेकर के ऐवान के सदारत तक जो है, जो भी शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो ना ही तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए है और ना ही किसी बंदे के लिए, यानी पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच रहा है। अगर ये लोग यानी पीडीएम में शमूल जितने भी पार्टीज है, अगर वो आवाम के लिए आवाज़ उठाएं, उनकी महंगाई के लिए आवाज़ उठाएं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने, ठीक है महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन पीस ज़रूर हुआ है। पहले जो हालात थे इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह पर ब्लास्ट। मेराज सिद्दीकी साहब, ये काम तो जो पीस वाला आप कह रहे हैं ये तो कुछ नून लीग की गवर्नमेंट भी करके गई है। नून लीग की गवर्नमेंट से जिस तरीके से आप देखें, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब थे उस टाइम पर, जरदारी साहब उन्हें बुरे लगते थे, जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब बुरे लगते थे। इसका मतलब इनके मकसद, इनके मकासद ये नहीं है कि हम किस तरह पाकिस्तान के, कोई भी पार्टी जो पाकिस्तान में है, रूलिंग पार्टी है या जो अपोजिशन में है, पाकिस्तान की आवाम को कैसे फायदा होगा। आज तक पीडीएम हो या अपोजिशन हो या हुकूमत में रहने वाले, उन्हें इस बात का दर्द नहीं है कि पेट्रोल कहां चला गया है, एक मजदूर किस तरह सरवाइव कर रहा है, एक शख्स किस तरीके से अपना आटा जो 320 रुपए की बोरी लेता था आज वो 875 रुपए की बोरी ले रहा है, वो जो तेल जो है वो 150 रुपए का लेता था आज वो 380 रुपए का ले रहा है। इस बात का एहसास ऐवान में रहने वाले, शहजादों की तरह जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया से बाहर से पानी पीने वाले, उन्हें क्या मालूम कि कंटीजेंसी डिजीज क्या होता है, महंगाई क्या होती है, आवाम का दर्द क्या होता है। इन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़्तिदार दिया, लेकिन इन्होंने उस इक़्तिदार पे जो इन्हें काम करना था वो नहीं किया, आज जलील हुए। जो भी शख्स इस तरह करेगा, जो मकसद है इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर काम करना था, तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम। नहीं, मेरा जो एक पॉइंट है और आप भी शायद उसी पे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे महंगाई को कार्ड बना के इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई भी इस वक्त मुखलिफ देखें, जो अपोजिशन ये बात करती है कि ये महंगाई बढ़ गई है, आप 2016 के एडीपी में चेक करें, 2016 में इस बात की प्रेडिक्शन थी कि आपका पेट्रोल लेवल ये जाएगा, महंगाई का रेशियो। मतलब प्रेडिक्शन पहले थी, अभी तो ये बात की जा रही, जो आलमी इदारे इस वक्त कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो 4थे नंबर पे है और पाकिस्तान की जो इतनी महंगाई बढ़ गई, ये सब अभी की बातें नहीं है, ये पहले की बात 2016 में ये डिसाइडेड था। ये आलमी तौर पर अगर आप इंटरनेशनल चीजों को देखें, अब हम आवाम को ये बेवकूफ बनाएं कि जनाब ये जो गवर्नमेंट आई है इस वजह से ये महंगाई हुई है, तो इसका इफेक्ट इस बेस पे नहीं है। आप एडीपी को चेक करें, एडीपी में 2016 की प्रेडिक्शंस ये है कि हम जब 2021-22 में आएंगे तो हमारा महंगाई का रेशियो, जो इन्फ्लेशन रेट है वो यहां पर खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, जब हमें इस गवर्नमेंट को ये चीजें मिली थी तो हम आईएमएफ के जिस कर्जे पर थे। अच्छा, बड़े मजे की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो हमें एक तासुर दिया जाता है आम आवाम को, मैं भी आम आवाम हूं, तो यही तासुर दिया जाता है जी पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तभी ये सब कुछ हुआ है।
لیکن جو کہیں نہ کہیں میرا صدیق صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے گورنمنٹ جو آ رہی ہیں، پھر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے موقف سے ہی ہے کہ انہوں نے جو پہلے گورنمنٹس کر کے گئی ہیں وہی ہم بھگت رہے ہیں. ہاں، اس میں ایک شارٹیج یہ ہے کہ یقیناً جب ہمیں یہ معلوم تھا، اگر یہ گورنمنٹ بھی ویژنری ہوتی، جب اسے پتا ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کی کاسٹ بڑھنے والی ہے، تو ہم اس ٹائم پہ معاشی طور پر عوام کو ملک کے اندر استحکام پیدا کرتے، ہم روزگار کی فیسلٹیز دیتے، جو 1 کروڑ کی کمٹمنٹ تھی اس کو لے کر کے آتے، ہم لوگوں کی فیسلٹیز اور ہوم دیتے. یہ ہم کرنے میں ناکام ہوئے، یہ گورنمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی. لیکن اگر اس بات پر اپوزیشن پی ڈی ایم بات کرتی ہے کہ جناب اس گورنمنٹ کے آنے پر مہنگائی ہوئی ہے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہوگی. عوام کو بیوقوف بنانے والی تو بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی گورنمنٹ ہے، اور کچھ دنوں پہلے میرے کپتان نے جیسے کہا کہ آئیڈیلزم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو آئیڈیلزم میں پھر حقیقت پسندی کہاں تک آتی ہے؟ وہ جو پہلے بیانات دیے جا رہے تھے کہ ہم جب آئیں گے گورنمنٹ میں تو ہم بہت کچھ کر جائیں گے، تو کیا وہ آئیڈیلزم تھا؟ اور کیا آئیڈیلزم کے بعد اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے حقیقت پسندانہ پالیسیز جب نہیں اپنائی جاتی تو پھر ملکوں کا کیا وہی حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے؟ بہرحال بحث طلب موضوع ہے. میرے ساتھ جو دوسرے میرے مہمان موجود ہیں، اشرف غوری صاحب، آپ ماہر اسلامک معاشیات ہیں، اور خاص طور پہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس وقت موجود ہیں. بڑی مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلا سوال تو بہت کچھ آپ کے پاس، لیکن میں جو ایک ون لائنر میں مجھے آنسر دیجیے گا، کیا کوئی اور اس وقت اقتدار میں آ جاتا ہے تو کیا وہ معاملہ سنبھال سکتا ہے اس وقت جو مہنگائی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو بھی اقتدار میں آ جائے، پچھلے 25 سالوں سے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، کبھی ان کی یہ ترجیحات رہی نہیں ہے کہ اس سودی معیشت سے باہر نکلنا ہے، اسلامک موڈ آف فائنینس پہ آنا ہے. اگر ان تمام قرضوں سے، جیسے صدیقی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، پیرس کلب، 253 ارب ڈالر کا قرضہ ہے اس وقت، اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے. ٹھیک ہے، اس قرضے کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ عوام اٹھا رہی ہے. گورنمنٹ اپنا ٹین اوور پورا کر کے چلی جاتی ہے، وہ پین کلر دے جاتی ہے پبلک کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے مہنگائی کی صورت میں. پیٹرول مہنگا ہو گیا، امپورٹ مہنگی ہو گئی، ڈالر جو آ رہا ہے 5 سال کی پلاننگ کر کے جا رہا ہے. آف کورس کوئی 100 سال پلاننگ بھی نہیں، اپنا ٹائم پورا کر. جی بالکل، اس کی ضرورت ہے. یہ قرضے لے کے قرضے تو نہیں اتر سکتے نا. قرضے جو اتریں گے وہ ایسٹ بیس فائنینسنگ پہ اتریں گے، انڈر لائن ایسٹس فائنینسنگ پہ اتریں گے. اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر اکنامک کا ڈیولپ کرنا پڑے گا. انہیں بیٹھ کر جو سودے، مطلب جس طرح گٹ جوڑ ہوتی ہے، ابھی 5 ارب ڈالر کی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ 253 ارب ڈالر قرضے ایک طرف اور ایک 5 ارب ڈالر کے لیے آپ کشکول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ 5 ارب ڈالر کیا کریں گے آپ؟ کہاں لگائیں گے؟ اس کی ایلوکیشن کریے اپنے. کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے. کوئی پلاننگ آپ اس کی پہلے ایلوکیشن کریں. ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ پاور سیکٹر میں جو معاہدہ ہوا ہے، حیدرآباد، ملتان اور ایک اور سٹی ہے پشاور، ان 3 سٹیز کے اندر پاور سیکٹر میں ورلڈ بینک 250 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آپ یہ انویسٹمنٹ نہ کریں بلکہ اس کو پارٹنرشپ پہ لے کر آئیں، جوائنٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ان کو شامل کریں، اور اس میں جو پروڈکشن ہو ان کو پارٹنر بنائیں، اوریجنل اماؤنٹ کے ساتھ ان کا پروفٹ ان کو واپس کریں، بجائے کہ سود کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیں. اچھا، میں کیونکہ معاشیات سے لا علم ہوں، میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں اس حوالے سے، ضروری ہے قرضے لینا؟ کیا قرضوں کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا؟ قرضے لینے کی ضرورت یوں ہے کہ جو پرانے قرضے وہ بھی تو دینے ہیں. 253 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں وہ بھی تو دینے ہی ہیں نا. تو جب $1 بڑھے گا تو پھر آپ کے تو قرضے آلریڈی جو بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. جی بالکل، جب تک یہ ایسٹ بیس فائنینسنگ نہیں کریں گے. جب ایسٹ بیس فائنینسنگ کریں گے تو ہمارا جی ڈی پی خود ہی گروتھ کر جائے گا، ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اور یہ جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، امپورٹ آپ دیکھیں 2019 کا جو ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں، 52 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے، جبکہ ایکسپورٹ آپ کی 24-25 ارب ڈالر کی ہے. جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے، یہ کیسے آپ پورا کریں گے؟ آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. اچھا، جو یہ کووڈ کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کووڈ کا کارڈ استعمال کیا جائے تو کووڈ کی وجہ سے ہمارے مسائل ہوئے. کووڈ کی وجہ سے تو پوری دنیا نے سفر کیا. پاکستان میں کتنا ہوا؟ پاکستان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جو آرڈرز بنگلہ دیش اور انڈیا کو ملنے تھے، جو چائنا آلریڈی اس کی مارکیٹ کریش ہو گئی تھی، وہ تو پاکستان کو ملا. پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، آپ کو پتہ ہے 15 ارب ڈالر ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں ایک اچھی حکمت عملی سے اگر کام کیا جائے تو پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہم اپنا قرضہ ہم اپنے ہی ملک سے کما کے دے سکتے ہیں. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ نے ایکسٹرا آرڈنری امپورٹ کی ہیں، جو لگژریز آپ نے امپورٹ کی ہیں، مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں،
جو فوڈ آئٹمز ہیں 40% وہ امپورٹڈ ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گاڑیاں دیکھیں, جبکہ اتنی کمپنیز یہاں گاڑیاں بنا رہی ہیں تو, اور گاڑیاں بنانے کے باوجود ان کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ گاڑیاں آن پر بک رہی ہیں, ٹھیک, تو پھر بھی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں. تو ایسی جو غیر ضروری امپورٹس ہیں ان پر, ان کے اوپر پابندی ہو, یا ان کا ایک کوٹا سسٹم آپ بناتے ہیں تاکہ ان کا روزگار ختم نہ ہو, ایک لمیٹڈ کوٹا آپ اسائن کر دیں. مطلب ابھی حالات قابو میں کیے جا سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی نااہلی ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹ موجود نہیں. دیکھیں آف کورس جو ایکسپرٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سودی معیشت سے باہر نکلنے کی بات کریں. یہ ایک فیلئر سسٹم پہ چلے آ رہے ہیں, پچھلے 25 سے 30 سالوں سے ایک ہی سسٹم پہ چلے آ رہے ہیں, ایک ہی پریکٹس پہ چلے آ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے, آپ دیکھیں 2010 میں شوکت عزیز صاحب تھے, مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کیا کہتے تھے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے, اب ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں اب پاکستان کا جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے, آپ کے پاس امپورٹ بل پے کرنے کے لیے پیمنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ تو کشکول آپ نے توڑ دیا. آپ اشرف غوری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی بہت کچھ آپ سے پوچھوں, لیکن میرے ساتھ میرے معزز مہمان فاروق علی خان صاحب موجود ہیں. سر کافی دیر سے خاموش بھی ہیں آپ, اور بہت کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو مسئلہ مہنگائی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے تو مہنگائی پہ قابو پا لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا, اپنے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا. اچھا, پہلے تو میں تھوڑے سے جو بھائی ہیں میرے اسلم غوری صاحب, ان کو کریکٹ کرتا چلوں. پاکستان کا اب تک جو ٹوٹل ڈیپٹ ہے وہ ہے $161 بلین. تو ٹوٹل ڈیپٹ ہے, اور جو 23,000 کھرب قرضہ ہے, 40,000 ارب وہ بقول ان کے, لیکن میرے نزدیک جو اچھا پھر آپ یہ بھی کریکٹ کریں جو وہ 2016 والی بات کی ہے. دیکھیں 2016 والی تو بات تو دیکھیں, جو اکنامسٹ ہوتے ہیں وہ پریڈکٹ کرتے ہیں. میں بھی اگر اکنامسٹ ہوں گا, اگر یہ بھی اکنامسٹ ہیں تو یہ پریڈکٹ کریں گے کہ جو ان کی پریڈکشنز ہیں کہ جی یہ شارٹ فال ہو سکتا ہے, اکنامی کی یہ پرابلمز ہیں. تو جو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ سچویشن ہے وہ تو دیکھیں کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل بیسیکلی. میرا بھی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری سے تعلق ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ جب یہ امپورٹ ہوتا ہے تو کیا اسٹیجز ہیں. پاکستان میں ریفائنریز کی شارٹیجز ہیں. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اتنی ریفائنریز لگائیں گے, اور اب تک جو پروجیکٹس ہیں وہ اسٹل ان دا پائپ لائن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شیلف ہوئے ہیں. تو اگر کچھ ریفائنریز لگ جاتی ہیں پاکستان میں تو پھر بھی معیشت میں بہتری آئے گی. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا کویشچن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو نظام ہے وہ بیسیکلی سارا کا سارا جو ہے وہ سودی نظام ہے, معاشی نظام جو ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اسلامک اکنامک سسٹم پہ جاتے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزیں ہمیں کرٹیل کرنی پڑیں گی. ابھی تک جو اسلامک جو بینکس ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اتنا لون دے سکیں. یہ تو پوری دنیا میں IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, اور وہ تمام پوری دنیا میں ہی سب کو جو ہے لون دے رہا ہے. اگر یہ ادارہ نہیں ہوگا تو جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ ظاہر کولیپس ہوتے جائیں گے. اور ہم ہوتا یہ ہے کہ جو ہم قرضہ لیتے ہیں اس کو لینے کے لیے ہی دوبارہ قرضہ لے رہے ہیں. فاروق صاحب ایک پازیٹیو بات ایک مجھے بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کوئی بھی کام ٹھیک ہوا ہے؟ ابھی 3 سال میں کچھ ہمیں ترقی نہیں ملی ہے, کچھ ہم نے نہیں کیا ہے. ان کا فوکس ہے نا, شاید ان کا فوکس ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, میں کہوں گا شاید انہوں نے کام تو کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, لیکن وہ بھی دیکھیں اب ان کو پروگریس آ رہی ہے آفٹر 2 ایئرس, ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے جو بیسک پاکستان, ہم خود بھی آج سے اب آپ دیکھیں کلاس 1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان از جو ہے ایگریکلچر کنٹری. تو ہم نے زرعی ملک کے ہونے کے ناطے ہم نے کیا اقدامات کیے. آپ دیکھیں جو گندم تھی وہ ہم یہاں گندم بوائی کرتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. آٹا, چینی اور یہ گھی جو ہوگا یہ بیسیکلی اسینشیلز ہیں, بیسک اسینشیلز ہیں, اور بیسک کموڈیٹیز ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں. تو جب یہ لوگ آئے, دوسری پارٹیز ڈیم پہ کیوں جو اتنی باتیں کرتی ہے, ہم نے ابھی تک ڈیم نہیں بنایا. ڈیم سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں جو بیسک اسینشیلز ہیں وہ یہاں پانی کے ایشوز نہیں ہوتے ایگریکلچر کنٹری میں, ہمیں نہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا. جو آپ انڈیا کو دیکھیں اتنے پانی کا تو کوئی ایشو نہیں ہوا, ایسا کوئی بھی ایشو نہیں تھا 2-3 سال سے. ڈیم کے ایشوز, ڈیم پہ اتنے پیپرز ناظرین بن چکے ہیں جس پہ خود اگر پیپرز جمع کیے جائیں تو شاید ڈیم بن جاتا. بٹ ایگریکلچر ملک کے آپ نے کہا تو اس پہ میں نے بات کی تو کیا ڈیم کی ضرورت نہیں پڑتی؟ نہیں, ڈیم تو دیکھیں الگ چیز ہو گئی نا. آپ جو ایگریکلچر ہے وہ تو پانی آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جو لاسٹ ایئر سے بھی 6 منتھ سے جو تنازع چل رہا ہے سندھ کا اور وفاق کا, وہ یہی ہے کہ جو سندھ کو جو پانی ہے وہ اس طرح سے نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ جو بمپر کراپ تھی وہ پنجاب میں تھی گندم کی, ٹھیک ہے. جو شوگر ملز سندھ میں سب سے زیادہ ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں. آج یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ریوائیو کریں, کسی طریقے سے ان کو چلائیں تاکہ جو شوگر ہے وہ آپ کو ایزیلی جو آگنے والے مہینے, ظاہری بات ہے اب مہینہ رمضان کا آئے گا اور لوگوں کی ریکوائرمنٹس بڑھیں گی 2-3 مہینے بعد. پھر اس کے بعد کیا ہوگا
تو یہ ساری سچویشن ان کو اب نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی پالیسیز نہیں ہے نا. دیکھیے جو ان کی پالیسیز تھیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھیں ہی نہیں وہ پالیسیز. انہوں نے صرف ایک دو چیزیں جو تھیں ان کو نہیں جی ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم کریں گے. دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کو کتنا ریونیو دے گی. جو بیسک اسینشیلز ہیں وہ تو آپ جو گھریلو چیزیں ہیں وہ تو آپ گھر میں ہی اس کو کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں ٹماٹر دیکھ لیں یا آپ جتنی بھی وہ سارا آپ امپورٹ کر رہے ہیں. ٹماٹر بھی آیا ہے تو وہ آپ سارا ایران سے امپورٹ کر رہے ہیں. اب ٹماٹر کی جو کارپ ہے وہ تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے. ابھی جو 20-25 اشیاء میں کہہ رہے تھے کہ کس کی اشیاء میں اضافہ ہوا کس میں کم ہوا قیمتوں میں، تو ٹماٹر کچھ نیچے گیا تھا اس میں. پھر وہی بات ہے. دیکھیں یہ ایگریکلچر یہ تو ہماری بڑی عجیب سے آپ دیکھیں نا، آپ اپنے نیبر کنٹری سے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے آپ نیبر کنٹری سے ان سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ حال ہو گیا جو ہمیں خود پیدا کرنا چاہیے. تو اس میں ان کی نااہلی ہے نا. جو ان کی پالیسیز تھیں وہ ایگریکلچر بیس تھی نہیں. ان کی پالیسیز جو ان کے ماہر معیشت بیٹھتے تھے وہ تو سب مطلب آپ کی بات سے جو میں سمجھی ہوں کہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، پاکستان میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے، ڈالر نیچے آ سکتا ہے اگر ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے جو ہمارے پاس ہیں، ان چیزوں پہ نہ کیا جائے جو نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جو ان کے پاور پلانٹس تھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی روزانہ ہی ان کا آتا ہے کہ جی ہم اگلے مہینے سے جا رہے ہیں کہ بجلی کے اوپر 2 روپے 2.5 روپے فی یونٹ اضافہ کریں گے. تو جتنے بھی پاور پلانٹس تھے اگر جو پچھلی گورنمنٹ نے لگائے تھے وہ پلانٹس تو وہ آج وہ بند پڑے ہیں. پلانٹس جو کول پاور پلانٹس تھے آپ سندھ پہ ریلائی کر رہے ہیں. جو ہمارے یہاں جو سندھ میں لگے ہوئے کول پاور پلانٹ وہ تو جو جتنے بھی نیشنل گریڈ میں بجلی دے رہے ہیں وہ سارے، لیکن جو پنجاب میں لگے ہوئے تھے کول پاور پلانٹ وہ بند پڑے ہوئے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو چائنا میں کرائسس آیا ہے وہ کول پاور کا. اس وقت جو کول پرائسز ہیں، انرجی کرائسس ہیں پوری دنیا میں، لیکن جو پرائسز ہیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز بات کرتے ہیں اور سیاست پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ملک کی بہتری کی بات کی جائے اور وہ باقی پازیٹیو نوٹ پہ بات کی جائے تو مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ تو بات ایک تنقید کے بغیر بھی کی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کر لیں تو معاملے حل ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک وقت ہے شارٹ بریک کا. شارٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہم سیاست پہ بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت عوام کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں اس کو بھی سامنے لانا ضروری ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں جانے سے پہلے پہلی کچھ چیزوں کو کنٹینیو کروں گی. جی میرا صدیقی صاحب، یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ تنقید سے ہٹ کے بھی بات کی جائے تو دیکھیں، ایک تو جو ہم نے بھی بات کی ہے کہ سود جو ہے نا وہ ایکچولی اللہ اور اللہ کے نبی سے اعلان جنگ ہے. ہمارے لیے آسان ہے کہ چاروں کے چاروں صوبوں میں جو بھی اقتدار میں پچھلے 30 سال میں رہے ہیں ان کی نسلیں موجود ہیں، تو اگر ان کی آمدنی سے زیادہ اثاثہ موجود ہے تو ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے کیوں نہیں ریسرچ کرتے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، وہ IMF سے لیا گیا ہو، اپنے پاس رکھا گیا ہو. یقیناً جو پیسہ، کچھ باتیں جو گورنمنٹ نے آتے ہی ساتھ کی کہ 200 ارب روپے ہمارا باہر ہے، پہلا 100 ارب آئے گا تو ہم قرضے دے دیں گے، پھر 100 آئے گا تو عوام کو کر دیں گے. دیکھیں اب اس سے آنے والے حکومت کو، آنے والے لوگوں کو اس بات کی تربیت ہوئی ہے کہ ہم عوام کے سامنے کوئی ایسی غیر ضروری مس کمٹمنٹ باتیں بڑی نہ کریں. جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی علاقائی طور پہ MP اور MNA ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسکول بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم روڈ بنائیں گے، ہم سیوریج کا کام کریں گے. لیکن دیکھیں MP MNA کا یہ تو کام ہی نہیں ہے. MP MNA کا کام قانون سازی ہے. وہ اپنی عوام بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ جھوٹ کہتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. تو اب پاکستان کے اندر عوام کے اندر ایک آگاہی کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص ایلیجیبل نہیں ہے، یہ شخص کا یہ ڈومین نہیں ہے. جس طریقے سے آپ بھائی نے کہا کہ پاکستان کے اندر اور ریفائن انڈسٹریز لگانے کی ضرورت ہے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں 30 سے زائد ریفائن انڈسٹریز ہے اور ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر 6 ریفائن انڈسٹریز ہے. یعنی کہ ہم سے زیادہ آبادی کے باوجود بھی ہمارے لیے آسان کیا انڈسٹری لگانا. فار ایگزامپل ہم نے اگر پاکستان میں قانون بنانا ہے کہ ہیلمٹ لگوانا ہے تو ایک سیاسی اقتدار میں اٹھ کے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا بھائی آپ ایسا کہہ رہے ہیں 100 کنٹینر منگوا لیں. کیوں؟ کہ ہم نے یہ قانون لگانا ہے. تو انہوں نے اگر کوئی ریفائن تیل آنا ہے تو ایک ریفائن انڈسٹری لگا لیتے ہیں. تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اگر ایک MPA کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے
اور ایک منسٹر کی اگر سپوز دیٹ ہے تو اس کے 5 سالوں کے اندر آمدنی جو تھی اس سے زیادہ اثاثہ پہ وہ 62 64 پہ کیسے کھڑا ہوا ہے، پھر وہ دوبارہ کیسے اقتدار پر ہے، اسے کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اچھا میرا صدیقی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، کیونکہ ہم شارٹ چیزوں پہ جائیں گے اس وقت، ون لائنر آنسرز ہم لیں گے، اس کے بعد ہمیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بھی جانا ہے۔ اشرف قوری صاحب، آپ نے سود پہ زور دیا کہ سودی نظام کے حوالے سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی میرا گھر اسکیم بھی آیا ہے اور لوگوں کو ریلیف بھی لے، لوگ قرضہ بھی لے رہے ہیں، لیکن ایز اے انڈیویجول جب خود اس چیز کو میں نے دیکھا تو ایک انسان 80 لاکھ روپے اگر قرضہ لیتا ہے، 50 لاکھ روپے قرضہ لیتا ہے، 30 لاکھ روپے قرضہ لے رہا ہے تو اس کے 3 گنا اس کو پے کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ عوام پہ مزید بوجھ بن رہا ہے، یا ٹھیک ہے یہ نظام جو اس طرح سے چلایا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی جیسے صدیقی صاحب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب ہر اسپیچ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ سے جنگ کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ان کے ساتھ اتنے جید علماء کرام ہیں اور ایک سارے ہی مسلم ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ آپ اس سسٹم سے باہر آنے کی بات کرتے ہیں؟ اس سسٹم سے باہر آئیں گے تو آپ بلیو کریں پاکستان میں تبھی خوشحالی آئے گی، یہ پاورٹی تبھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا انجام ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جانا ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ ایک انفرادی پرسن یہ کام کرے یا ریاست کرے، کیونکہ اسلامک موڈ آف فائنینس جو ہے وہ انفرادیت سے لے کے ریاست کو پورا کور کرتا ہے۔ جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ GCC کنٹری، گلف کوآپریٹو کنٹریز کے اندر اسلامک فنڈ پول بنایا ہے انہوں نے، جب یورپی یونین مل کے اپنا ایک بینکس بنا سکتی ہیں، پیرس کلب میں جتنے بڑے بڑے ممبرز ہیں، یہ دیکھیں G8 کنٹریز اور G20 کنٹریز ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے، سودی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سارا پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ اور جو G20 کنٹریز ہیں یہ کیا ہے، یہ ان کی دکان ہے، IMF ان کی دکان ہے، ورلڈ بینک ان کی دکان ہے، پیرس کلب ان کی دکان ہے، اور ان کے جو گھاں اور ان کے جو بیچارے ہم جیسے پاکستانی غریب ممالک، ان کے اگر ہماری معیشت گرے گی نہیں تو ان کی دکان کیسے چلے گی؟ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ اب ہم کیسے باہر نکلیں، اور بڑا آسان ہے۔ جب ایسٹ بیس فائنینسنگ اور انڈر لائن ایسٹس کی ہم بات کریں گے تو 50-60% جو ہے سود کا عنصر خود ہی ختم ہو جائے گا، یہ پیپروں کا لین دین ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروق صاحب، مجھے آپ سے اسپیشلی پوچھنا ہے کہ کبھی PDM میں جوائننگ ہو جاتی ہے، کبھی آپ کہتے جی ہم ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور PDM مل کے لانگ مارچ کرنے والی ہے، شمولیت ہونے والی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں PDM تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اچھا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ چلیں جی، یہ سن لیں، فاروق صاحب نے کہا ہے نہیں چل سکتی PDM پیپلز پارٹی کے بغیر۔ اور دوسرا یہ کہ جو نمبرز ہیں وہ یہ پورے نہیں کر سکتے نا پارلیمان میں جو ان کو ریکوائرڈ ہے، تو جو ہمارا اسٹانس ہے شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین صاحب نے یہی رکھا ہے کہ جو ویسے آپ پیپلز پارٹی کا کانفیڈنس لیول بڑا زبردست جا رہا ہے آج کل، ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے کوئی بات ہے اس کے۔ نہیں، بات تو آپ خود دیکھ سکتی ہیں نا کہ جو ہم نے جنگ لڑنی ہے وہ تو پارلیمان میں لڑنی ہے، باہر روڈوں پر تو نہیں لڑنی۔ بیانات بھی تو آپ دیکھیں نا کس طرح سے آ رہے ہیں، اتنے کانفیڈنس لیول پہ آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی بڑے کانفیڈنس سے کہہ دیا جی PDM چل ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی کے بغیر۔ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کل جو انہوں نے بل آیا تھا اور اس کی مخالفت میں اور اس کی اعتماد میں جو ووٹ پڑے ہیں، آپ نے خود اندازہ لگایا ہو کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ بڑا میں کہوں گا کلیئر میسج ہے حکومت کو اور ان کی اتحادی جماعتوں کو کہ اپوزیشن ایک بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہی ہے، اور ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دنوں میں مزید نظر آئیں گی چیزیں، کیونکہ جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، جو بلز تھے وہ اب اسی طریقے سے آپ ڈیفینڈ ہوتے رہیں گے اور وہ ریجیکٹ ہوتے رہیں گے۔ تو ابھی جو نیب اور یہ EVM پہ بات ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن وہ تو جو اب جیسے ہی بل آئے گا، اور یہ بہت اچھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ متحد ہو چکی ہیں اس مسئلے پہ کہ جی پارلیمان سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور EVM کو تو آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ اوے الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جی یہ پارلیمان سے منظور کروا لیں، تو جو پارلیمان میں جو چیزیں آئیں گی تو وہ خود نظر آئے گا آپ کو کس طریقے سے ڈیفینڈ ہوتی ہیں اور ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ تو مطلب آپ کو لگتا ہے جیسے ایک بیان دیا گیا تھا کہ اس وقت بیچ میں کہ آپ تحریک انصاف کے خود جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اگینسٹ جو ہے ووٹ دیں گے، آپ کو بھی کچھ ایسا لگتا ہے؟ I'm sure بالکل ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے، اور یہ فلاپ ان کے آئیڈیاز ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ EVM تو آلریڈی فلاپ ہے، یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا پروف الیکشن کمیشن کو نہیں دیا کہ جس سے یہ پروف کر سکیں
کہ یہ اس ملک میں ہوا تھا اور وہاں کے لوگ بڑے ایزیلی ایکسیپٹیبل تھا. دیکھیں جو مبصرین ہوتے ہیں یورپی یونین کے یا اقوام متحدہ کے, وہ ان کے نزدیک یہ فلاپ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ یہاں پہ کسی طریقے سے منظور ہو. چلیے جی آگے چلتے ہیں. میراث صدیق صاحب, آپ وزیر اعظم صاحب جو ہیں بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کوئی مقدس گائے نہیں ہے, آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں بڑا ایک جارحانہ بیان تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑا کانفیڈنس ان کا بھی تھا. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے یہ؟ دیکھیں الفاظ کے چناؤ کا درست ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی صحیح مطلب وہ مانگ رہے ہیں. امید ہے انہیں اس بات پہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پوری دنیا کا ایک رول ماڈل رہا ہے, ایک ہیرو رہا ہے, لیکن ٹیم اسے ایک نااہل ملی, ٹیم اسے کرپٹڈ ملی, ٹیم اسے ملی. لیکن آپ کو لگتا ہے ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ نہیں, ایک آدمی کی لیڈر تو بہت ضرورت ہے نا. آپ نے حضرت علی سے سنا نا کہ بات یہ ہے کہ آپ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ٹائم پہ کوئی فتوحات نہیں ہوئے, حضرت عمر کے ٹائم پہ اتنے فتوحات ہوئے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر امیر المومنین تھے تو ہم جیسے لوگ سپہ سالار تھے, اور ہم جیسے لوگ جب امیر المومنین ہیں, تم جیسے لوگ سپہ سالار ہو, تو یقیناً اسے سپہ سالار کی ضرورت ہے, لوگوں کی ضرورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی چوہان صاحب کا جو بیان ہے, پاکستان پہ کیا تجربے ہوتے رہیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کپتان صاحب جی بہت اچھے ہیں, صادق امین ہیں, ٹھیک ہے جی 100 بسم اللہ, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تجربے ہوتے رہیں گے جو 3 سال کے تجربے اس میں یقیناً ہمارے پاس فرنٹ لائن یقیناً سیاسی لوگ ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو ایک کیڈٹ ہوتا ہے جو جنرل جاتا ہے تو وہ تو کم از کم سی ایس ایس کرتا ہے, پی سی ایس کرتا ہے, لانگ کورسز میں جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو منسٹر سیاسی بنتا ہے, منسٹر ایجوکیشن یا ڈیفنس منسٹر, اسے کسی بھی ایجوکیشن کی ضرورت اس ملک میں نہیں ہے. اچھا اس کو خاص طور پہ بتائیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں, آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے, یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی مقدس گائے سے مراد تو یہ ہے نا کہ اگر سپوز دیٹ کہ کسی کو معافی نہیں ہے اس ملک کے اندر, جب انصاف ہوگا تو یقیناً اس کو کرنا بھی چاہیے. اور اگر عمران خان بھی اس بات کو پورا نہیں کرے گا تو وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا. جیسے لوگ وزیر اعظم بن کے ذلیل ہوئے, جیسے لوگ اقتدار تو سب کو ملا ہے. آپ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہم بار بار ریپیٹ کریں اس پاکستان میں, تو ہم نے تو پارٹیوں کو 35 سال تک نسلوں کو ریپیٹ کیا ہے, عوام نے ان کو برداشت کیا ہے. آج 2-2.5 سال 3 سال بڑے مزے کی بات ہے, بتا دیں آپشن کیا ہو سکتا ہے پھر, عوام کس کو ووٹ دے, کیا کرے گی مطلب اس وقت 2023 میں انشاءاللہ تعالیٰ امید لگاتے ہیں کہ نوجوانوں کو کھڑا کرنا چاہیے, جو یوتھ ہے وہ آئے سامنے. 67% جو ہم یہ کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تو یوتھ ہے, جیسے میرے بھائی نے بات کی, نئے شہروں کی بات کی جائے گی. الفاظ کے چناؤ سے مراد یہ ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ پیٹ روٹی سے بھرتا ہے, یہ بیسیکلی کلمے کے مترادف ہے کہ کلمے کے خلاف جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میرے بغیر نہیں چل سکتا. نون لیگ کہتی ہے پی ڈی ایم میں, مریم نواز کہتی ہے پی ڈی ایم میں ہم نہیں ہیں تو پی ڈی ایم نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم میں ہم نہیں. یعنی ہر شخص نے یہ سمجھا ہوا ہے میں کا جو ورڈ ہے نا وہ اللہ رب العزت پہ اچھا لگتا ہے, میں کن فیکن, میں رب العالمین, یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتا. ہاں ہم پہ بات کرتے ہیں, اجتماعیت پہ بات کرتے ہیں, عوام کے حقوق کے بارے میں پی ڈی ایم ہو اپوزیشن ہو وہ بات نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کتنی مرتبہ روڈ پہ نکلے ہیں کہ جی پیٹرول بڑھ گیا ہے لہٰذا یہ ہے کہ عوام کو دکھ ہے. کتنی مرتبہ کسی کے پاس گئے, میں نے تو نہیں سنا پورے پاکستان میں کوئی وزیر جو ہے وہ پہنچ کر کے کہہ رہا جناب میں استعفیٰ دیتا ہوں, میرے گھر کا ملازم اپنا گھر نہیں چلا پا رہا ہے, وہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, یہ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن الفاظ کے چناؤ پہ ہمیں کرنا چاہیے. دسمبر میں آگے ہم چلتے ہیں اشرف غوری کی طرف, وہ دسمبر میں پی ڈی ایم ایک لانگ مارچ کی طرف جانے کو کہہ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو گیا یہ والا ایپیسوڈ؟ دیکھیں یہ لانگ مارچ پچھلے 25 سالوں سے ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, حکومتیں آ رہی ہیں, ایک حکومت آتی ہے دوسرے کو گراتی ہے, پھر پہلی دوسری تیسری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کے سردیوں میں دھرنے اسلام آباد پہ, اس سے پہلے طاہر القادری صاحب کے دھرنے, تو معاملات دھرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے. اس ملک میں جو عوام کا جو مسئلہ ہے نا, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دوا کرے کوئی, معاملہ سارا یہ ہے. ابھی یہ ہے کہ جیسے صدیقی صاحب نے کہا کہ کپتان کو ٹیم اچھی نہیں ملی ہے, بالکل صحیح کہا. مجھے یہ بتائیں کووڈ کے زمانے میں جو کروڈ تھا وہ مائنس میں تھا, ان کی کیا اسٹریٹجی تھی اس وقت؟ تو بائنگ کا ٹائم تھا نا, ہمارے پاس ریفائنری, اگر سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو 10 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن ہے, رشیا کی پروڈکشن ہے. اتنی پروڈکشن سرپلس ہو گئی تھی کہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. آپ اسٹوریج کرتے, آپ کو پتا تھا کووڈ کے بعد پوری دنیا میں آپ دیکھیں 100
$1 پہ چلا گیا. آج 82 ہے پر بیرل کی کاسٹ. تو آپ یہ عوام کو آپ بلیو کریں کہ 50 یا 60 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہوتا اگر آپ نے اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہوتی. دل دکھانے کی بات ہے. یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہم پولیٹیشینز جو ہیں اپنے معاملوں میں آپ کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ پالیسی اپنائیں؟ کیونکہ کووڈ کے بعد پوری دنیا, اس وقت کیا تھا, ایئر لائن بند تھیں, گاڑیاں سڑکوں پر نہیں تھیں, صحیح ہے, پوری لاک ڈاؤن میں عوام تھی, کچھ بھی کنزیوم نہیں ہو رہا تھا. وہ تو بہت اچھا ٹائم تھا. اور اب ایک بڑی اچھی, آپ پورے 6 مہینے کی یا سال بھر کی پروڈکشن لے لیتے ہیں آپ, وہیں سعودیہ میں اسٹوریج کرا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس فیسلٹی نہیں تھی. اور جس طرح بھائی نے کہا کہ ہمیں ریفائنری لگانے کی ضرورت ہے, سر ہمیں بس سعودی عرب سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں, ہمیں تو ریفائنری میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے جی فاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں. فاروق صاحب, آپ سے یہ سوال نہیں پوچھوں گی کہ کیا پی ڈی ایم دسمبر میں لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کرے گی, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی فاروق صاحب, کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم جو ہے اس کے لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی؟ اچھا, پہلے تو میں اپنے بھائی کی تھوڑی سی بات کریکٹ کر دوں کہ جو آئل اسٹوریج فیسلٹی ہے نا, پاکستان میں 15 دن سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم 15 دن سے زیادہ اسٹوریج کر ہی نہیں سکتے. اور دیکھیں سعودی عرب تو پورے دنیا سے بزنس کر رہا ہے نا, تو وہ ہمیں ہمارے لیے اپنی اسٹوریج فیسلٹیز کیوں ہیلڈ کرے گا؟ کیوں ہمارے بھائی نہیں ہے وہ جو وہ تو سب کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک, جب بھٹو صاحب نے وہ بنائی تھی اوورسیز اسلامک چیمبر, تو وہ تو سارے اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جی سب لوگ, سب برادر اسلامک ممالک ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیوں کرے گا, وہ تو بزنس کرے گا نا ہمارے ساتھ. اور یہ تو دیکھیں آپ ابھی بھی آپ دیکھیں جو انہوں نے $2 بلین کی ہمیں آئل فیسلٹی دی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ وہ کر رہا ہے ساری چیزیں. تو اچھا, دوسرا آپ نے کہا کہ جی ہم حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے لانگ مارچ کا. دیکھیں ابھی یہ تو قبل از وقت ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبتوں کی پینگیں تو بڑی بڑھ رہی ہیں آپ لوگوں کی. نہیں, یہ اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ مولانا صاحب تھوڑے سے جذباتی آدمی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مارچ کریں. نہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز شہباز صاحب کی پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بلاول بھٹو تو کہتے ہیں جی بات کریں گے تو صرف شہباز شریف صاحب سے کریں گے. تو وہ ہو رہی ہے نا, ڈائلاگس تو ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں جو بھی شہباز شریف صاحب سے بات ہو رہی ہے تو کہ مریم نواز کے الگ ڈیفینیٹلی دیکھیں, وہ تو مریم نواز صاحبہ تو ہیں ہی نا نون لیگ کے, ان کے پاس تو سارا چیئر پرسن ہے, ظاہر ہے وہ جو بھی ہوتا ہے. شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ الگ الگ ہیں؟ نہیں, الگ الگ تو نہیں, ان سے ڈسکس تو ہوتی ہیں نا ساری چیزیں. تو جو بھی اسپوکس پرسن ہیں ان سے ڈسکس ہوتی ہیں اور ساری چیزیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں پارلیمان میں حل ہو سکتی ہیں وہ ہوں گی. لیکن اگر کوئی کہے گا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کریں, باہر احتجاج کریں, تو ناممکن ہے, کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ وہ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری, کیسے بھیجیں گے, مل کے بھیجیں گے حکومت کو گھر پہ, کیسے بھیجیں گے, پی ڈی ایم کا جو پی ڈی ایم کا چارٹر تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈکلیئر تھیں اور ایگریڈ تھیں کہ جی ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پارلیمان میں ہی کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سینٹ کا الیکشن ہوا, اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو چیئرمین آف سینٹ کا الیکشن تھا. بڑی باریک باتیں کر رہے ہیں آپ, مطلب 11th آور میں کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی جو مطلب بھڑکیاں مار رہے ہیں سارے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. 11th آور میں کبھی بھی کسی کو ووٹ پڑ جائے گا, کچھ بھی چینج ہو جائے گا. دیکھیں چینج ہو سکتا ہے بالکل یہ, اور ابھی لانگ مارچ کا تو کوئی ایسا پلان نہیں, یہ مولانا صاحب نے کہا تھا, اور کوئی بھی اس کو ہمیں وہی دیکھنی, وہ آرام سے بات تو کر جاتے ہیں لیکن بڑی باریک بات کر جاتے ہیں. مطلب کہہ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو مثال ہے وہ بھی سامنے, آپ نے کہا ابھی جو ہوا وہ بھی سامنے, 11 تاریخ کو جو ہونے والا ہے وہ بھی آپ نے پریڈکشن دے دی کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جو یہ بلز جو پیش کرنے جا رہے ہیں ای وی ایم کا, سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کو منع کر دیا ہے. اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ جی اس کو غیر قانونی طریقے سے اسمبلی سے پاس کرا لیں, تو وہ ہم نے سب سے پہلے اس بل کی مخالفت کرنی ہے. اور جی ہاں, اس کے بعد ہی جو ہوگا, اس کے بعد جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں چارٹر اور ڈیموکریسی میں, وہ ساری چیزیں اس میں جو نیب کے آرڈیننس کی نہیں مخالفت کریں گے. دیکھیں نیب کے آرڈیننس کی بھی تو ابھی بل پیش ہوگا نا. ابھی تو پہلے یہ بل پیش کرنے جا رہے ہیں ای وی ایم کے حوالے سے, کیونکہ ان کو لیکن پیپلز پارٹی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے نیب کے حوالے سے جو آرڈیننس ہوا ہے. نیب تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت دونوں ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے, یہ بہت پہلے کہا. نہیں تو آرڈیننس پہ تبدیلی پہ تو ساری بات کی, لیکن چھکا بھی تو زرداری صاحب نے سب سے پہلے لگایا ہے نا آرڈیننس کی تبدیلی کے بعد, جو ہے جس پہ حکومت کو اچانک سے خیال آیا کہ جی یہ تو ان کو فوراً سے فائدہ ہو گیا, فوراً سے اس کو تبدیل کر لو جو چیز انہوں نے کی ہے. ایسے ہی کچھ ہوا تھا. انہوں نے دیکھیں ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایکسٹینشنز پہ کام کرتے ہیں, اپنے جو بندے ہیں جو بھی لاتے ہیں. اب جو نیب کے چیئرمین صاحب ہیں ان کو لائیں, ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے انہوں نے, مزید ایکسٹینشن تو نہیں دے سکتے,
لیکن جو کچھ ان سے اب پوچھا جائے گا، اب یہ ساری چیزیں پارلیمان میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں بڑی تیزی سے آپ کو نظر آئیں گی 2-3 مہینوں میں، اور اسی طرح سے یہ موومنٹ جو ہے اسی طرح سے اسپیڈ پکڑتی جائے گی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تنہا کر دیں گے، مطلب ون مین شو جو بالکل کہا ایسے جا رہا ہوگا. تھا. ان کی اتحادی جماعتوں کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہی ان سے نالا ہیں کہ جی یہ جو چیزیں کمٹ کرتے ہیں وہ کر نہیں رہے. اچھا. جو ان کی اتحادی جماعتیں وہی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایم کیو ایم نے بھی لاسٹ ویک ایک اجلاس کیا تھا کہ جی ہم حکومت سے بڑے امپورٹنٹ وہ بھی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ پھر پروگرام کریں گے کالعدم تنظیم کے حوالے سے بھی کہ کون کالعدم ہے کون نہیں ہے. لیکن اس وقت پروگرام جو ہے وہ چونکہ ہم دوسرے اس پہ جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ جی ان کا مطلب یہی تھا کہ جو طاقتور حلقے ہیں جو لے کے بھی آئے ہیں وہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تبھی تو بیک سپورٹ مل رہی ہے ورنہ نہیں ملتی. تو ان کا کہنے کا مقصد ہے فاروق صاحب کے کہنے کے مطابق کہ تنہا کر دیا جائے گا، ایسا 3-4 مہینے میں آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بس ہر شخص کو ایسی امید ہوتی ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی امید دلائی جا رہی ہے کہ تم آنے والے ہو، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی امید دلائی جا رہی ہے کہ بھائی تمہیں مل جائے گا. جس کو نہیں آنا اس کو تو نہیں آنا نا، امید دلوانے سے بھی کیا فائدہ ہوگا. امیدیں تو سب کو مل رہی ہیں، دیکھیں ریئلسٹک یہ نہیں ہے. اب یہ پاکستان میں جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ بار بار آزمایا نہیں جائے گا، اتنی مرتبہ آزمایا. یہ فرسٹ ٹائم تو وزیر اعظم یہ آیا ہے، ٹیم خراب ہے، ٹیم کو ریفارم کیا جائے گا. پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ کوئی پچھلے 5 سال صرف وزیر رہے ہیں، یہ اپنی وزارتیں، یہ وزیر اعظم، یہ ایک دفعہ نسلیں رہیں گے ان کی. وہ آپ کی نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان گروپ ہو، خدا رہا کسی ایک کو 5 سال کرنے دیں، دیکھ لیں، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ اپنی اصلاح کر لیں، ان کو پھر دوبارہ چانس دے دیں. اچھا یہ بتائیں مہنگائی بڑھ لی، چیزیں بڑھ لی ہیں، کیا اگر آپ کہتی ہیں تو تعلیم پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ یہ کووڈ کے اندر 3,84,000 میٹرک بورڈ میں بچے، نہ انہوں نے ایگزامز دیے، نہ انہیں مارک شیٹ ملی، نہ ان کا سینٹر پڑا، نہ ان کی کاپی چیک ہوئی. یہ بڑی دکھتی رگ ہے میری. میٹرک کے نمبر جو اس دفعہ سے آئے ہیں کیا ہی بات ہے. میں مبارکباد دوں گی پیرنٹس کو، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو پیرنٹس بھی مبارکباد دے رہے ہیں اور جن کی پرسنٹیج بڑی اچھی آئی ہے، آپ کا بچہ بہت ترقی کرے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طرح کے امتحانات ہوئے ہیں اس میں وہ بچہ پھر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اور میڈیکل میں جانے کے بھی قابل نہیں بچے گا جس طرح کا ہمارا سسٹم چل رہا ہے. یہ سسٹم دیکھیں، ہم بچوں پہ بولنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے اس کا کنٹرولر پچھلے 4 سالوں سے نہیں تھا. آپ ہی کے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ کنٹرولر یہاں نہیں ہے، تو انہوں نے کنٹرولر کراچی سے انہیں نہیں ملا، یہ سکھر سے ایک کنٹرولر انہوں نے یہاں بھیج دیا. یہ کراچی میٹرک بورڈ جو سب سے بڑا وہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر جب آپ نے ایگزام نہیں لیا، آپ نے 1 ارب روپے تقریباً میٹرک بورڈ نے لیا، کروڑوں روپے انٹر بورڈ نے لیا، کراچی یونیورسٹی نے لیا. اب جب یہ ادارے کھلے ہیں، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی چیزیں سیٹ کریں، وہ بھی بے روزگار تھے، آپ نے اٹھا کر اس فیس کو ایڈجسٹ کر لیتے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے اس فیس کو ایڈجسٹ نہیں کیا، بلکہ 70% اس فیس میں سے انکریمنٹ کرتی کہ جی اب کراچی کی عوام لاوارث ہے، طلبہ و طالبات لاوارث ہیں. پھر وہ جو فنڈ ملے تھے اس کا کیا ہوا؟ کوئی فنڈ نہیں، سبسڈیز نہیں. 70% سپریم کورٹ کا جب یہ آرڈر ہے کہ اسکول 5% سے زائد بچوں پر فیسز نہیں بڑھا سکتے، تو 70% کیا یہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے بورڈ؟ اچھا وہ جو گورنمنٹ والے ہیں جو بچے جو فیس نہیں دیتے ان کی بھی انرولمنٹ فیس ڈبل کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک عرض کروں کہ گورنمنٹ کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان سے فیس نہیں لی جاتی، اس میں گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہے. اور جو پرائیویٹ اسکولز میں گورنمنٹ جب اپنا 25 انرولمنٹ فیس تو ہوتی ہے نا ان کی انرولمنٹ فیس بھی ختم کر دی انہوں نے ایگزامینیشن فیس بھی ختم کر دی ہے. 25A کے تحت حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سے لے کر 16 سال کے بچوں کو پڑھائیں. تو کیا وہ پرائیویٹ اسکول میں جہاں 400 500 600 1000 روپے فیس لیتے ہیں، کیا وہ بچہ حکومت سندھ کا بچہ نہیں ہے؟ بالکل ویسے ہی دورہ نظام ہے. جیسے ابھی میں نے کل ایک تجزیہ دیکھا تھا آپ کے طارق محمود صاحب کا کہ آپ طالبان کو معاف کرتے ہیں، آپ BLA کو معاف کرتے ہیں، کراچی کے لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں. آپ حکومت کے سرکاری اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو جو ہے وہ آپ 100% معاف کرتے ہیں، لیکن کیا یہ جو سلم پاپولیشن ایریا جو ہے کورنگی، اورنگی، لانڈی، یہاں جو ادارے چل رہے ہیں یہ حکومت اور اسٹیٹ کی سپورٹ نہیں کر رہے. چیئرمین میٹرک بورڈ سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ کورٹ کا پینل ہے. مجھے نا آسان لفظوں میں سمجھائے میرا صدیق صاحب، عوام کے لیے بھی آسان لفظوں میں سمجھائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں ان سے ڈبل جو فیس لی جاتی ہے وہ پھر گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گی, وہ پھر فنڈ سے پورا کریں گے, اس سے پورا کریں گے, اس سے پورا کریں گے. اچھا, تو پھر جو فنڈز ملے تھے وہ اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ بتائیں کہ جی آپ کو اگر یہ اٹامک, اچھا, یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں یا سندھ میں ہو رہا ہے؟ سندھ میں ہو رہا ہے. اوہو, تو اس پہ اگر سپوز دیٹ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں ذمہ داری 25A کے تحت آپ کی ہے کہ آپ تمام بچوں کو پڑھائیں, اگر کوئی, میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ایلیٹ اسکولز کی جو لوٹ رہے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیٹ کی مدد کر رہے ہیں, جنہوں نے 1000 روپے 1500 2000 3000 میں پڑھا رہے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. اسکول کی فیس 400 بھی ہے 600 بھی ہے, ایسے بھی اسکول ہیں. ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. تو کیا ان بچوں کا کیا قصور ہے جو بلدیہ, کورنگی, لانڈی, اورنگی میں رہتے ہیں, جہاں پر آپ نے 70% فیس بڑھا کر کے اپنے حکومتی طور پہ, اور جو سبسڈیز ملی ہے آپ کو, اور جو آپ نے کرونا میں پیمنٹ لی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون دیکھے گا؟ کیا یہ سندھ حکومت کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ مہنگائی نہیں ہے؟ کیا یہ اس بچے کے, دیکھیں لوگ کھائیں, لوگ ہاسپٹل نہ جائیں, دوائی نہ کھائیں, لیکن اگر کسی کی بچی جو ہے اور کسی کا بچہ اگر 9 کی انرولمنٹ میں ہو جائے تو وہ تو باپ ویسی خودکشی کر لے گا, وہ بچی ویسی خودکشی کر لے گی. ماں باپ کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بورڈ کی فیس نہ دے سکے. یہ احساس محرومی لوگوں کو ملک کے خلاف کھڑا کرتا ہے, احساس محرومی آپ کے خلاف کھڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے, احساس محرومی کی بات بھی کی جاتی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کے بڑے اچھے اچھے بیانات بھی آتے ہیں. آگے چلیں گے. اشرف غوری صاحب, دوائی مافیا, آٹا چینی مافیا, وزیر اعظم کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں, معاملے حل کیوں نہیں ہو پاتے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے عوام کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں, جو عام آدمی وہ پس رہا ہے. تو جب جانتے ہیں کہ یہ مافیا ہے تو حل کیوں نہیں ہو رہے مسئلے؟ دیکھیں, خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے, آنے سے پہلے ان کی بڑی اسپیچز تھیں, ہم نے بھی سنی ہیں کہ اس وقت جو ہے اسپیچ تو ابھی بھی بڑی اچھی کرتے ہیں سر. بات ہے پریکٹیکل کی نا. جب 100 روپیز کا پیٹرول تھا تو لاہور میں وہ ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس وقت 100 روپے کا پیٹرول تھا اور ڈالر آلموسٹ 110 روپے کا تھا. دیکھیں اس وقت, اور آج آپ دیکھیں 175 کا ڈالر ہے اور 146 روپے کا پیٹرول ہے. یہ وجوہات کیا ہیں کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ گئے, کیونکہ ہم قرضے دیں گے, خزانہ خالی ہوگا. لیکن بات ضرورت اس امر کی ہے, اب کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی پالیسی ہمیں ڈیزائن کی ضرورت ہے کہ جو آپ قرضہ لینا آپ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غلط ہے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی غلط ہے, آپ کے پاس اقتدار, آپ کے پاس پاور ہے, آپ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب اور اپنی کیبنٹ میں ان کے جو دوست ہیں یا ان کے پولیٹیشین ہیں, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. میں بات کر رہا ہوں پبلک کی کہ آپ جو فنڈنگ کا بوجھ پبلک کے کاندھوں پہ ڈال رہے ہیں, خدا را اس سے کیسے رکا جائے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی خزانے خالی ہیں, کام چلانے کے لیے بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کیسے پورا کیا جائے, قرضہ لینا ہے. تو جو سبسڈیز ہیں, یہ سبسڈیز کی بے ساختیاں جو ہیں, ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ان اداروں کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ پہلی بات یہ کہ جب اداروں کو, روزگار کو سیاست سے آپ منسلک کریں گے تو پروڈکشن کیا ہوگی؟ پروڈکٹیوٹی تھوڑی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, اداروں کو پرائیویٹائز کر کے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. مطلب ریفارمز کی ضرورت ہے. ابھی ریفارمز ہمیں بڑے بڑے اداروں میں نہیں نظر آ رہے, اداروں میں کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ انفراسٹرکچر اوپر سے کر دیں, اگر فرض کریں جو اسٹاف لیول پر یہ نیگوسیشنز کرتے ہیں IMF کے ساتھ, وہاں پر یہ بات کریں کہ آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹ فائنینسنگ کریں, آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹ فائنینسنگ کریں, آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اس پروڈکٹ میں پیسہ انپٹ کریں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو گرین بس کا جو منصوبہ ہے اس میں بھی فائنینس کیا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ورلڈ بینک جو ہے پاور سیکٹر میں کام کر رہا ہے. تو آپ اس سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ پیسہ تو دیکھیں کرپشن کی نظر ہو جائے گا. آپ پروجیکٹ فائنینسنگ کریں گے تو جو انویسٹر ہوگا وہ خود اس کو لک آفٹر کرے گا, جسٹ لائک سی پیک. ٹھیک ہے, ہمارا پروگرام کا وقت ختم کم رہ گیا ہے. فاروق علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق علی خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی ہے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مافیا کی بات کی جا رہی ہے, خان صاحب کے بیانات بھی بہت آ رہے ہیں. کنکلوڈ کریں اس کو کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ, چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں کنکلوڈ تو ہوں گی نہیں, جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ نیب تو سمجھ آپ بات بھی کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کنکلوڈ نہیں. کنکلوڈ میں آپ کو سیدھی طرح بتاؤں کہ یہ جو شوگر مافیا تھی وہ انہی کی ڈیولپ کی ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کی جو شوگر کے اسکینڈل تھا
پھر اس کے بعد جو ان کے وفاقی وزیر صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب، جو بھی ان کے اسکینڈلز آئیں گے اب یہاں تو وہ بھی آپ دیکھیں گی. تو بہت سارے جو اسکینڈلز ہیں وہ تو ان سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو پرانے اسکینڈلز جو کر رہے تھے کہ جی نیب یہ اس کی انکوائریاں کر رہا ہے، اس میں تو آپ دیکھیں گے کوئی وہ ثابت ہی نہیں کر سکے، آج تک کچھ نہیں ثابت کر سکے. ان کا جو فوکس تھا بیسیکلی کہ آ کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پہلے ہی سال جو ہے ہم 200 ارب روپے لے کے آ جائیں گے اور 100 ارب روپے کے وہ کریں گے جو مراد سعید صاحب کہتے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یا آپ جو بھی انڈسٹری لگ رہی ہے وہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ہی لگی ہے، کیونکہ جب لینڈر ہی نہیں ہوگا پیسے دینے والا آپ کو تو یہ پیسے کیسے لگائیں گے. جو بینکس ہیں ہمارے کے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انڈر بینک کنٹری ہے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں کہ ہر گھر میں 1 یا 2 لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اور باقی سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ انڈر بینک. جی فاروق علی خان صاحب، وقت بہت کم ہے میرے پاس. بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. مہرا صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. اشرف غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.